रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ऐ औलाद आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है कि तुम्हारे जिस्म के काबिल शर्म हिस्सों को ढांके और तुम्हारे लिए रेशा जिस्म की हिफाजत और जीनत का ज़रिया भी हो। ऊपर के रुकू में हम पढ़ चुके हैं आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की तख्लीक का वाक़या, और उसमें जो बहुत सारी गलत फहमियाँ हमारे दरमियान राइज जो भी दूर हो चुकी। तो सबसे पहले तो ये कि ये बात समझ में आई कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को शुरू से ही इंसान की हालत में ही पैदा किया है। दूसरी बात ये है कि ईसाइयों में जो चीज़ बहुत ज़्यादा एक अक़ीदे की हैसियत रखती है कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने के लिए बहकाने वाली जो थी हव्वा अलैहिस्सलाम थी। इसकी भी तरदीद इस रुकू में हो गई, क्योंकि शुरू से तस्निया का सेगा आया है इसमें कि शैतान ने दोनों को बहकाया और दोनों को उस फल के करीब ले गया, दोनों ने वो फल खा लिया। कहीं इसका जिक्र नहीं मिलता कि हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर इसका प्रेशर डाला या दबाव डाल के उन्होंने ये काम करवाया। नऊज़ बिल्लाह, ये गलत अक़ीदा है जो है राइज है। फिर इसमें जो सारी चीज़ें हमारे सामने आई उसमें लिबास का भी ख़ास तौर से ज़िक्र आया, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला अब इस आयत में फरमा रहे हैं। और ख़िताब अल्लाह ताला यहाँ से आगे के रुकू तक या बनी आदमा से कह रहे हैं, चूँकि ये उस वक्त की सूरह है, मक्की दौर की आखिरी ज़माने की सूरह, जिस वक्त एक इस्लामी ग्रोह, इस्लामी जमात वजूद में नहीं आया था। तो उस वक्त अल्लाह ताला या बनी आदमा फरमा रहे हैं, ऐ आदम के बेटो, ऐ आदम की औलाद कहकर मुखातब फरमा रहे हैं। और बाद में जो मदनी सूरतें हैं उसमें जब एक इस्लामी रियासत वजूद में आ गई थी तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर मुखातब फरमा रहे हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, या बनी आदमा, ऐ बनी आदम, क़द अंज़लना, हमने तुम पर नाजिल किया, उतारा, लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। लिबास, उसका मकसद अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो तुम्हारे जिस्म के काबिल हिस्सों को छुपाए भी और जो तुम्हारे लिए जो है तो जिस्म की हिफाजत और जीनत का ज़रिया भी बने। यहाँ पर अल्लाह ताला एक बात साफ़ तौर से वाज़े फरमा दे रहे हैं कि अहले अरब जो थे उनके नज़दीक जो एक शैतानी पहलू उनके दिलों में था, वो लिबास को सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ीनत समझते थे या मौसमी असरात से हिफाजत के लिए इस्तेमाल करने के लिए मानते थे। लेकिन अल्लाह ताला बता रहे हैं कि लिबास की सबसे पहली बुनियादी गरज जो है वो है काबिल शर्म हिस्सों की पर्दापोशी, और इस चीज़ की उन लोगों के नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। वो अपने सत्र दूसरों के सामने बिला झिझक खोल दिया करते थे। बरहना जो है तो सबके सामने नहा लेने में भी कोई शर्म नहीं महसूस करते थे। रास्ता चलते चलते कहीं भी क़ज़ाए हाजत के लिए बैठ जाना कोई बुरी बात नहीं थी उनके नज़दीक। अगर उनका सत्र खुल जाए तो सत्र के खुल जाने की वजह से और बेपर्दा हो जाने की वजह से उनके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उनके शब रोज़ के मामूलात में ये चीज़ें शामिल थी। और उससे भी आगे बढ़कर ये कि उनमें से अक्सर लोग हज के मौके पर काबे के गिर्द बरहना तवाफ़ करते थे, और उस मामले में उनकी औरतें उनके मर्दों से भी ज़्यादा बेहया थीं। उनकी नज़र में ये एक मजहबी काम था, मजहबी फ़ेल समझते थे उसको, और नेक काम समझकर वो इसे करते थे। और ये सिर्फ़ अरबों ही की खुसूसियत नहीं थी, बल्कि दुनिया की जो अक्सर कौमें थी, चूँकि 10 हिजरी से पहले पूरी दुनिया से तमाम कौमें, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली कौमें हज करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाती थीं। तो उनमें अक्सर जो कौमें थी वो सब बेहयाई में मुब्तला रहती थीं।
تو اس لیے یہاں پر خطاب صرف اہل عرب کو نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بلکہ یا بنی آدمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو یہ شیطان کی ایک کھلی ہوئی چال ہے جو تمہاری زندگی میں موجود ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو چھوڑ کر اور اس کے رسولوں کی دعوت سے منہ موڑ کر اور تم اپنے آپ کو شیطان کی پیروی میں شیطان کے پیچھے چلا رہے ہو۔ اور اس نے شیطان نے کیا کیا تمہارے ساتھ کہ فطرت کا جو نیچر کا جو راستہ ہے، نیچرلی راستے سے ہٹا کر تمہیں بے حیائی میں مبتلا کر دیا، جس میں اس نے سب سے پہلے تمہارے باپ دادا یعنی آدم حوا علیہ السلام کو مبتلا کرنا چاہا تھا۔ تو اس طریقے سے غور کیا جائے تو یہ حقیقت مطلب سب کے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ لباس سب سے پہلے تو یہ کہ ستر و پوشی کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے زینت بھی ہے اور موسم کے اثرات سے بچانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی بنا بنایا لباس بھی نہیں مقرر کر دیا، ایک مصنوعی چیز نہیں ہے لباس، فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا مطالبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے جانوروں کے لیے جانوروں کی کچھ نہ کچھ حد تک لباس کے طور پر پروں کے ذریعے سے، فر کے ذریعے سے، بالوں کے ذریعے سے ان کا جو ہے لباس کچھ نہ کچھ حد تک اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور انسان کے اندر جو ہے تو حیا اور شرم کا مادہ اس کی نیچر میں رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اسے خود اس بات پر شعور اور عقل عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنا لباس خود تیار کرے۔ ہر دور میں ہر لوگ جو گزرے ہیں وہ اپنے اپنی مرضی کے مطابق اپنا لباس تیار کرتے ہیں، اور اسلام میں جو لباس ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ساتر ہونا چاہیے، اس کی کوئی حیت خاص نہیں ہے، لیکن یہ کہ ساتر ہونا چاہیے اور قابل شرم حصوں کو چھپانا چاہیے، باریک لباس نہیں ہونا چاہیے، فٹنگ میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرائط ہیں جو ہمیں احادیث کے ذریعے سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بہترین لباس ہے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کا ظاہری مطلب لیں تو یہ ہوگا کہ ایسا لباس جس سے ہمارا تقوی جھلکے، جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ ہاں ہمارے دل میں واقعی تقوی ہے، ایسا سادگی والا لباس اختیار کرنا اور پورا کا پورا جو ہے ستر پوشی والا لباس اختیار کرنا، یہ تقوی کا لباس ہے۔ اور اس کا اگر ہم ایک باطنی مفہوم لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ ہم خود تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کریں، اور پورا تقوی گویا کہ ہمارا لباس اوڑھنا بچھونا ہو جانا چاہیے۔ تقوی ہی جو ہے تو، اور یہی اصل مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے، کہ تقوی اتنا زیادہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم ہر وقت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سے ڈر کر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو یہ تقوی کا لباس ہو جائے گا۔ یعنی اب تقوی کے لباس کی ایک تشریح اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارا لباس کس طریقے سے تقوی کا لباس ہو، یعنی پوری طرح ساتر بھی ہو، جسم کو بھی چھپا رہا ہو، زینت میں بھی بہت زیادہ حد سے بڑھا ہوا نہ ہو، یا پھر یہ کہ انسان کی حیثیت سے گرا ہوا بھی نہ ہو، فخر و غرور اور تکبر اور ریا اس میں نہیں موجود ہونا چاہیے۔ پھر ایسا بھی نہ ہو کہ ذہنی مریض ہم ثابت ہوں کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے لباس کو اختیار کریں، یا عورتیں مردوں کے لباس کی نمائش کرنے لگ جائیں، یا پھر ایک قوم دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرے، اور ابھی ایسے کر کے خود اپنی ذلت کا ایک زندہ اشتہار بن جاتی ہے۔ تو لباس کے معاملے میں ایک بہتر مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو یہ ہم انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی کے ذریعے ہی یہ کام کر سکتے ہیں۔ جب تک ہم انبیاء علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کو نہ مانیں تو لباس کے معاملے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا کی مختلف قومیں کس طریقے سے لباس کو ایک جو ہے تو کیا کہنا چاہیے کہ بے حیائی کا ذریعہ بنا لیے ہیں، کہ وہ لباس نہیں ہوتا بلکہ اس سے جو ہے تو
شرم حیا کا پورا مکمل طور سے جنازہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے مذہب کے ماننے والے، دین اسلام کے ماننے والے ان چیزوں کو پسند کر کے اور اسے اختیار کرنا ایک فخر سمجھتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور دیا، ایک نشانی کے طور پر لباس بھی عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو ہمیں خود سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارا لباس کیسا ہو، دوسروں کی ہم بلا وجہ میں اتباع نہ کریں، دوسروں کی پیروی نہ کریں۔ اگر کوئی جو ہے تو آدھا ادھورا لباس پہن کر دنیا میں بہت شان سے رہ رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، تو ہم ان کی پیروی کرنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہ کریں۔ ہمیں پورا نشاندہی کر دی گئی ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لباس کو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کہہ رہے ہیں، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ نشانی وہی لوگ سمجھتے ہیں جو عقل و شعور اور فکر رکھتے ہیں، ورنہ دوسرے لوگ تو جو ہیں تو اسے بس صرف ایک اپنا دل بہلانے کا یا پھر اپنا جو ہے تو شان و شوکت کا ذریعہ سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ لباس جو ہے تمہارا ایک نشانی ہے جو کہ شیطان نہیں چاہتا کہ تم اسے اختیار کرو، ساتر لباس اختیار کرو، صحیح لباس اختیار کرو۔ شیطان تو تمہارے جسم سے لباس اتروانا ہی سب سے بڑا اس کی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے، اور وہ اپنے مقصد میں بڑی حد تک کامیاب ہو بھی چکا ہے۔ ایک دنیا کے بڑے حصے کو، بہت سارے بنی آدم کو اس نے اصل لباس سے، نیچرل لباس سے محروم کر کے اور بناوٹی لباس پر اس نے اسے لا کر چھوڑ دیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو تمہیں شیطان ہرگز فتنے میں نہ ڈالے۔ کیسے؟ کما اخرج ابویکم من الجنتی، جیسے کہ اس نے نکال دیا تمہارے باپ دادا کو جنت سے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اگر کوئی انسان بے حیائی اختیار کر رہا ہے، یا پھر یہ کہ ستر پوشی نہیں کر رہا ہے، اپنے جسم میں آدھا ادھورا کپڑا جو ہے تو وہ اس سے زیب تن کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو شیطان اور اسے قبیلے بہت خوش ہو کر اور ایسی جگہ سے تاک جھانک کرتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنہائی میں بھی حیا کرنے کی تلقین کی ہے، کہ تنہائی میں بھی ایسا نہ ہو کہ تم مکمل طور سے بے لباس ہو جاؤ ضرورت پوری کرنے کے لیے، یا پھر یہ کہ نہانے کے وقت بھی، یا یہ کہ کسی اور وقت بھی ایسا نہ ہو کہ تم مکمل طور سے بے لباس ہو جاؤ۔ ایسے وقت میں شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں تاک جھانک کرنے لگتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان سے شرم کی جائے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم اپنی مرضی سے کیسے بھی رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان سے حیا سب سے زیادہ کریں۔ تو یہاں پر ارشاد فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ اے بنی آدم تمہیں شیطان ہرگز فتنے میں نہ مبتلا کرے، جس طریقے سے اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا بہکا کر، ینزع عنہما لباسہما، ان کے لباس کو اس نے اتروا دیا اللہ کی نافرمانی کروا کے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں۔ انہ یراکم وہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، یہ بہت اہم بات ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، جو مومن نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کا سرپرست شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور ہمیں ہماری سرپرستی اللہ اس کے رسول کے ذمے ہے، اور جو مومن نہیں ہیں ان کی سرپرستی ان کے اولیاء شیطان ہیں۔ وہ جیسا چاہتے ہیں انہیں چلاتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں انہیں لے جاتے ہیں، جس طریقے کے کام چاہتے ہیں وہ ان سے کروا لیتے ہیں۔
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، تو ڈھٹائی سے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ باپ دادا تو خیر، یہ اس آیت میں اشارہ ہے برہنہ طواف کرنے کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے باپ دادا کے زمانے سے نہ جانے کب سے یہ بیہودہ رسم ایجاد ہو گئی تھی، ورنہ ایک زمانے تک تو لوگ جو ہے تو صحیح راستے پر قائم تھے، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے بے حیائی کی یہ رسم لوگوں میں آ گئی تھی۔ اور اسی طریقے سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو انہوں نے اس بے حیائی کی رسم کو ختم کیا اور ایک ساتر لباس کا تحفہ دنیا والوں کو دیا۔ لیکن ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ 1500 سال گزرنے کے بعد نہ صرف یہ کہ بنی آدم بلکہ ہماری امت بھی جو ہے تو لباس کے معاملے میں کتنی بے پرواہ ہو چکی ہے کہ اسی شیطان کے نقش قدم پر جا رہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، مثلاً برہنہ طواف کرتے ہیں، تو اس کے دلیل میں یہ بات بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، واللہ امرنا بہا بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حکم دیا ہے۔ مطلب مذہبی رسموں میں برہنہ ہونا یہ ایک عرصے سے چلا آ رہا تھا، تو لوگ ایسا ایک تصور لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گیا تھا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور وہ لوگ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ جن کاموں میں ہم برائی کرتے ہیں ان کاموں میں ہم کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے برائی سے ہی منع کیا ہے، برائی کرنے سے ہی منع فرمایا، چھوٹی برائی ہو یا بڑی برائی ہو، تو اس کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم جو ہے تو ہر وقت تو لباس پہنے رہیں لیکن طواف کے وقت جو ہے تو کعبۃ اللہ کے طواف کے وقت برہنہ ہو جائیں۔ اور پھر ڈھٹائی سے یہ بھی کہیں نعوذ باللہ واللہ امرنا بہا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حکم دے رہے ہیں۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم دیتے بھی نہیں ہیں، ایسے کام کا حکم اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے متعلق ایسی بات کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو، بغیر جانے بوجھے ایسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دے رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بیہودہ چیزوں کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قل امر ربی بالقسط، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، کسی بھی معاملے میں، ہر معاملے میں انصاف سے پیش آؤ، کسی کا بھی معاملہ ہو۔ پیچھے کے چند رکوع پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ انصاف سے کام لو، اگرچہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہی معاملہ کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی انصاف کرو۔ اور ایک جگہ تو یہ بھی آتا ہے کہ چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ انصاف ہو، اس وقت بھی انصاف سے کام لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اور یہ کہ تم ہر عبادت کے وقت، ہر سجدے کے وقت اپنا رخ جو ہے ٹھیک صحیح رکھو، اقیمو صحیح رکھو، سیدھا رکھو اپنا رخ جو ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس طریقے سے تم اپنا رخ رکھو۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسے دین میں خالص ہو کر پکارو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھو، کوئی میل نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی شرک نہیں، اور اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنانا، اس کے ہمسر کسی کو نہیں ٹھہرانا، خالص دین کو خالص رکھ کر اسے پکارو، اس کی عبادت کرو، اس سے دعا کرو۔ کما بداکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں پیدا کیا اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے، دوبارہ تمہیں اٹھایا جائے گا، تمہیں دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو زندہ کریں گے، جیسے اس نے آج پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے، دوسری بار بھی اللہ تعالیٰ تمہیں حشر کے دن، قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھائے گا۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، تو ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا، ہدایت دے دی، وہ فریقاً، اور ایک گروہ کو حق علیہم الضلالہ، ان کو اوپر جو گمراہی بالکل چسپاں ہو کر رہ گئی۔
اور یہ اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ انہی لوگوں کی غلطی ہے جو گمراہی کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارے راستے ہموار کر دیتے ہیں۔ جو ہدایت کو اختیار کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہموار راہیں ہموار کرتے ہیں، اگرچہ ہمیں اس کے لیے کوشش اور جدوجہد کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام نشانیاں دیکھ کر، ان تمام آیتوں کو سن کر، سمجھ کر، غور و فکر کر کے ایک گروہ نے جب ہدایت کی طرف چلنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہدایت رہنمائی فرمائی، اور ایک گروہ جب گمراہی کو اختیار کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے گمراہی کو اس پر چسپاں کر دیا۔ انہم متخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک ان لوگوں نے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے اللہ کے علاوہ، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ آج شیطان کی چالیں پوری دنیا میں عام ہے، اور بے حیائی کے معاملے میں تو اتنی زیادہ عام ہے کہ جس پروڈکٹ کے لیے جس کمپنی کا تعلق عورت سے بالکل نہیں بھی ہوتا ہے، اس کے اشتہار میں بھی، اس کے ایڈ میں بھی جو ہے تو عورت کو نعوذ باللہ برہنہ یا نیم برہنہ بنا کر پیش کیا جانا بہت بڑی شان سمجھا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگ جو دنیا میں ایک بدتمیزی کا طوفان برپا کر کے رکھے ہیں، عورت کو نعوذ باللہ ایک بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک بے حیائی کا ذریعہ بنا لیے ہیں، اور دولت کمانے کا ذریعہ بنا لیے ہیں، کمپنی کو بڑھانے کا ذریعہ بنا لیے ہیں۔ یہ سب شیطانی چالیں ہیں، شیطان کی چالوں میں آ کر لوگ اس کام کو کر رہے ہیں کہ جہاں ضرورت نہیں بھی ہے تو وہاں پر بھی ایسے کام کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے تو شیاطین کو اپنا دوست، اپنا سرپرست بنا لیا اللہ کے علاوہ، اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھے راستے پر جا رہے ہیں، ہماری بہت اچھی انکم ہو رہی ہے، ہماری کمپنیاں بہت ترقی کر رہی ہیں، بہت اچھا کام چل رہا ہے ہمارا، تو اس کو اپنے آپ کو وہ لوگ ہدایت پر سمجھتے ہیں، صحیح راستے پر سمجھتے ہیں، اور جو لوگ ایسے کام نہیں کرتے ان کو یہ لوگ جو ہے تو بیوقوف سمجھتے ہیں اور انہیں گمراہ سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا بنی آدمہ، اے بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، تم اپنی زینت کو لو ہر نماز کے وقت، اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ یہاں پر زینت سے مراد ہے مکمل لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آدمی صرف اپنا سطر چھپا لے، اگرچہ کسی مجبوری کی وجہ سے صرف اگر اتنا ہی کپڑا ہو کہ صرف سطر چھپایا جا سکے تو نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اس چیز کو بنیاد بنا کر جو ہے تو کم کپڑوں میں نماز ادا کرنا یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے مکمل زینت اختیار کرو۔ نماز کے لیے اتنا ضروری نہیں ہے کہ آدمی صرف اپنا سطر چھپا لے، بلکہ اس کے ساتھ ضروری یہ بھی ہے کہ جتنی اس کے استطاعت ہو، حسب استطاعت وہ اپنا پورا لباس پہنے، جس میں سطر پوشی بھی ہو اور عبادت بھی ہو، زینت بھی ہو۔ تو یہ اس غلط رویے کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جس پر جو جہلا ہوتے تھے اپنی عبادتوں میں عمل کرتے تھے، اور آج بھی کر رہے ہیں لوگ۔ ایسا سمجھتے ہیں کہ برہنہ یا نیم برہنہ ہو کر اپنی حالتوں کو بگاڑ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اپنی زینت سے آراستہ ہو کر ایسی وضع میں عبادت کرو کہ جس کے اندر برہنگی تو دور کی بات ہے، کوئی ناشائستگی کا بھی کوئی شائبہ تک نہ ہو، بلکہ ایک مؤدب اور مہذب دنیا کے انسانوں کی طرح جو ہے تو نماز کے وقت، عبادت کے وقت لباس اختیار کرو، آدھے ادھورے کپڑے میں لباس میں نماز نہ پڑھو۔ اگرچہ میں بتا چکی ہوں کہ ایک مجبوری کی وجہ سے صرف سطر پوشی میں، یا اگر کہیں ایمرجنسی میں اور بھی کچھ مجبوری ہو تو مجبوری کے وقت بغیر سطر کے بھی، سطر پوشی کے بھی عبادت ہو جائے گی، لیکن اس کو بنیاد بنا کر ہمیں جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں یہ مثال ملتی ہے ہمیں کہ ان کے پاس ایک ہی کپڑا ہوا کرتا تھا، تو وہ لوگ اس کو جو ہے تو
کاندھے کے اوپر گردن کے پاس باندھ لیا کرتے تھے اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کسی کے پاس کپڑا چھوٹا بھی ہوا کرتا تھا، سطر نہیں چھپتا تھا، تو مجبوری کی حالت تھی۔ اسے بنیاد بنا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کپڑے میں نماز ہو جائے گی تو ایسے کپڑوں میں ہی نماز پڑھنا ہے۔ مکمل طور سے اچھا شائستہ لباس اختیار کر کے نماز جو ہے تو وہ ادا کرنا ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا۔ اب نماز کے ساتھ ساتھ، لباس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما دے رہے ہیں کہ کھاؤ اور پیو لیکن حد سے زیادہ آگے مت بڑھو۔ کھانے پینے میں بھی تم جو ہے تو اپنی مرضی کے مالک ہو، جو چاہے کھاؤ حلال رزق میں سے، جو چاہے پیو، لیکن حد سے زیادہ اسراف مت کرو، آگے مت بڑھو حد سے زیادہ، اور اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے رزق کو ضائع کرنے سے بچو۔ شان شوکت میں بہت زیادہ جو ہے تو بنا کر اور اس کو ضائع کرنا، کہ کوئی ایک انسان ایک دانے کو ترس رہا اور کوئی انسان جو ہے تو بہت سارا کھانا جو ہے تو وہ ضائع کر رہا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ دعوتوں وغیرہ میں بھی اتنی ہی ڈشز بنانا چاہیے کہ جو اچھی طریقے سے لوگ کھا سکے، پی سکے اور اسراف نہیں ہو سکے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تو حد سے زیادہ آگے بڑھنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ لباس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی ترغیب دی ہے۔ جیسا کہ لباس کے بارے میں بتا دیا تو بہت زیادہ شان و شوکت والا لباس بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ تو یہ آدھا ادھورا لباس ہونا چاہیے، نہ ہی غیر ساتر لباس ہونا چاہیے، بلکہ لباس جو ہے تقوی کی علامت ہونا چاہیے، سادگی کا سمبول ہونا چاہیے ہمارا لباس۔ اپنی مرضی سے جو ہے تو ایسے لباس نہ اختیار کریں جو کہ تقوی کے خلاف ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی